अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। उस्ताद मोहतरम सर बनारस खान साहब एक बहुत ही अहम बात बार बार रिपीट करते हैं कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को एक होम्योपैथ बनने के लिए या एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बनने के लिए कम से कम 15 से 16 साल का अरसा दरकार होता है। जैसे जैसे वक्त गुज़रता है वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। दो पोजीशन हमारे लिए होती हैं, या तो हम डिपेंडेंट हो जाएं, सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों को फॉलो करें, जो वो कहते हैं मनोन उन पर अमल करें। दूसरा, या हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम खोज में लग जाएं, जस्तजू करें, तलाश करें, आगे बढ़ने की चीज़ों को खुद से अंडरस्टैंड करें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी जस्तजू, चीज़ों को समझना। जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, अद्वियात को समझना शुरू कर देते हैं, रेपर्टरी को समझना शुरू कर देते हैं, अपने पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज को समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई भी मेथड हो आप कामयाब हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाई डॉक्टर मामला साहब अक्सर कहते हैं कि होम्योपैथी एक बहुत ही वसी फील्ड है यार। अगर कोई क्लासिकल वे को अपना रहा है और उस पर अमल करते हुए अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, और अगर वो उसमें मेहनत करता है तो वो उसमें भी सक्सेसफुल रहता है। अगर कोई की सिम्टम्स पर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो भी कामयाब रहता है। अगर कोई माइंड सिम्टम्स पर या उसकी मोडेलिटीज़ को फोकस करते हुए अपनी दवा का इंतखाब करता है तो वो भी कामयाब रहता है। और कामयाब वो भी हैं जो कम्बिनेशन करते हैं, कामयाब वो भी हैं जो अल्टरनेट रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर नाकाम कौन है? नाकामी उस सूरत में होती है जब हम बिल्कुल अद्वियात से अनटच होते हैं, जब हम अद्वियात को समझते नहीं हैं, जब हम रीड नहीं करते हैं, जब हम उनका ब्लाइंड यूज़ करते हैं कि फ़लाँ दवा जो है कास्टिकम ये फालिज के लिए बहुत बड़ी दवा है, सिर्फ चोट के लिए आर्निका ही मेडिसिन है, दर्दों के लिए सिर्फ ब्रायोनिया और रुस्टॉक्स ही बड़ी अहम अद्वियात हैं, नज़ले ज़ुकाम के लिए नक्स व मीका और आर्सेनिक एल्बम जैसी अद्वियात ही अहम हैं। तो जब हम सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों की सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए या सिर्फ टिप्स को अपनाते हुए प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते, फिर हम रुक जाते हैं। हो सकता है कि पेशेंट तो हम ठीक कर रहे हों, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट हर कोई ठीक कर लेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट ठीक भी होते हैं और कुछ ठीक नहीं भी होते हैं। कुछ मुझसे ठीक हो गए हैं, कुछ मामला भाई से ठीक हो जाते हैं, हो सकता है कुछ उनसे भी ठीक ना हो रहे हैं, वो किसी और डॉक्टर से मेडिसिन ले रहे हों। असल चीज़ है मेहनत, असल चीज़ है अद्वियात को समझना। जब आप अद्वियात को समझते हैं, जब आप अपने सिस्टम को समझ के प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये वो वक्त होता है जब आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं, और जब आपके पेशेंट ठीक होते हैं तो वो खुद चलता फिरता आपका पब्लिसिटी का बैनर होते हैं। वो आपकी पब्लिसिटी करते हैं कि यार हमने इतनी देर फ़लाँ डॉक्टर से मेडिसिन खाई, हमने बड़े हॉस्पिटल के धक्के खाए तो हम ठीक नहीं हो रहे थे, तो फ़लाँ होम्योपैथिक डॉक्टर से हमने मेडिसिन ली तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें बेहतरी होनी शुरू हो गई। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अद्वियात का ख़र्चा आता था, होम्योपैथी से बहुत कम वसाइल के साथ भी हमने इस तकलीफ़ से छुटकारा हासिल कर लिया।
مجھے ڈاکٹر ساجد شیخ صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ جو ادویات کے پولیکریسٹ افیکٹ ہیں نا، یا یہ جو پولیکریسٹ ادویات ہیں، اس نے ہمارے بہت ساری خامیوں کو جو ہے نا کور کیا ہوا ہے. کیونکہ جب آپ پولیکریسٹ ایم ڈی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا چونکہ کرائیٹیریا بہت ہی وسیع ہوتا ہے اور پیشنٹ کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل جاتا ہے، تو اس سے جو ہمارے وہ جو عیب ہوتے ہیں نا ان پہ پردہ پڑ جاتا ہے. لیکن جب آپ کے اندر وہ کانفیڈنس لیول ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار سامنے جو ہمارے پیشنٹ بیٹھا ہے اس کی میڈیسن یہ بن رہی ہے، تو میڈیسن دینے سے پہلے ہی آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ جو میڈیسن ہے جیسے ہی وہ آپ اس کی ایک ڈوز دیتے ہیں تو پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ مینٹلی طور پر بھی اور فزیکل طور پر بھی کچھ نہ کچھ بہتری محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ کچھ پرابلم جو ہوتے ہیں وہ کرونک ہوتے ہیں، ان کو ایک لمبا پیریڈ درکار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف ضرور بتاتا ہے. اور جب ہماری سلیکشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف تکے بازی پر کام ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ دوا سلو اثر کرتی ہے. پھر آپ 2 دن 5 دن ہفتہ بھی لگا دیں تو وہ اس لیول کا رزلٹ نہیں ملتا ہے. ہاں یہ درست ہے کہ کچھ ادویات جو ہماری ہوتی ہیں یہ بہت گہرا اثر کرنے والی ہوتی ہیں. اب گہرا اثر کرنے والی سے مراد یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ سلو ہیں. برائیونیا کا گریجولی ایفیکٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جناب وہ آپ کو ہفتہ لگا دے گی. جو ہی آپ کی سلیکشن ٹھیک ہوگی وہ اچھا ورک کرے گی. گریجولی کا مطلب یہ ہے ادھر کہ جو اس کے پرابلم ہے وہ بڑی سست روی سے آتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد جو ہوتا ہے پیشنٹ میڈیسن لینے کے لیے آتا ہے، اس پر اس کا بڑا گریجولی ایفیکٹ ہوتا ہے. گریجولی اس کا جو لیور ہوتا ہے وہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے صرف اور صرف کی پوائنٹ کو ذہن کے اندر فیڈ کیا ہوا آتا ہے کہ ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے، وہ نقص و میکا کی ان افیکچول ڈیزائر آف سٹول کو فوکس کرتے ہیں. اب پرابلم کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے لیکن انہیں یہ کی سمٹمز مل جاتی ہے، تو اس میں وہ مزید 1-2 اور علامت کو کنفرم کرتے ہیں اور نقص و میکا دیتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ریلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں یا ہم نے اپنی پریکٹس میں دیکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس آنے والا پیشنٹ جو ہے وہ رسٹاکس یا برائیونیا کی سمٹمز لے کے آتا ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر نیش نے کہا کہ بہت ساری ادویات کی جو خاص کریکٹرسٹک سمٹمز ہیں وہ ان کی موڈیلٹیز کے اندر چھپی ہوتی ہیں، جیسا کہ رسٹاکس اور برائیونیا ہے. کہ اگر آپ کے سامنے آنے والا پیشنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ جو پرابلم ہے یہ رات جیسی میں لیٹتا ہوں تو اس سے بڑھ جاتا ہے، لیٹنے سے ریسٹ لیسنس ہوتی ہے، اور جب صبح میں اٹھتا ہوں تو پہلی حرکت پر تکلیف تو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی میں آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیتا ہوں تو میرا پرابلم جو ہوتا ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے. اور جب یہ علامت آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ اتنے کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، اتنے پر یقین ہو جاتے ہیں کہ جب آپ اس کو رسٹاکس چاہے 30 میں دے رہے ہیں یا 200 میں دے رہے ہیں یا ہائی پوٹینسی میں دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ بہت جلد ریلیف محسوس کرے گا. وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب ہاں مجھے افاقہ ہوا ہے. اسی طرح اگر برائیونیا کا پیشنٹ آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کے مختلف پرابلمز ہوتے ہیں. اس کا لیور کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس کے پیٹ کے پرابلم ہو سکتے ہیں، اس کے دردوں کے پرابلم ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں ڈاکٹر صاحب ریسٹ کرتا ہوں تو میں سکون میں رہتا ہوں. کسی بھی قسم کی حرکت سے چاہے تو برائیونیا سے میں جب وہ آرام کی پوزیشن میں آتا ہے، جب وہ لیٹ جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی پرابلم ہوتے ہیں ان میں وہ بہتری محسوس کرتا ہے. اور جب وہ کسی بھی قسم کی حرکت کرتا ہے، چاہے وہ آنکھ کی معمولی سی حرکت ہو یا زبان کی حرکت ہو یا اس کے جسم کی حرکت ہو، تو اس سے اس کے پرابلم جو ہوتے ہیں بڑھ جاتے ہیں. یعنی کہ ہر قسم کی حرکت سے پرابلم کا بڑھ جانا اور آرام کرنے سے ہر قسم کے پرابلم میں کمی آ جانا، یہ برائیونیا کا خاصہ ہے. اور جب ہمارے پاس پیشنٹ اس علامت کو بیان کرتا ہے تو اب چاہے اس کی جتنے مرضی اس کے اور پرابلم ہو،
تو جب ہم اس دوا پر فوکس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو سارے کے سارے پرابلم ہوتے ہیں ان میں آہستہ آہستہ بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ کیس جو ہوتا ہے وہ کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم پلساٹیلا کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیشنٹ کے اندر جناب اوپن ایئر کی خواہش ہے، وہ ریچ فوڈز یا فیٹ فوڈز کو وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتا ہے، اسی طریقے سے وہ تھرس لیس ہوتا ہے، اس کو پیاس بالکل نہیں لگتی یا بہت کم لگتی ہے، یا گرم چیزوں سے گرمی سے ایگریویٹ کرتا ہے، تو ہم پلساٹیلا دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایکیوٹ کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کولوسنتھ جو ہے آگے جھکنے سے سکون کا محسوس ہونا، پریسنگ سے، اسی طریقے سے ڈائسکوریا میں اریکٹ سٹینڈنگ سے یا پیچھے کو جھکنے سے سکون محسوس ہونا۔ تو جب ہم پیٹ کی درد کے لیے ان ادویات کو اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ یا ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، اس کو کانسٹنٹ نازیا والی کنڈیشن ہوتی ہے کہ کیا آ نہیں رہی ہے، صرف اور صرف اباک آ رہے ہیں، یا اگر کیا آ بھی گئی ہے تو اس کے باوجود پیشنٹ میں بہتری نہیں آتی، بلکہ اس کی حالت جو وہ قائم رہتی ہے، اس کو بار بار ابکائی ہوتی ہے، بار بار وہ اباک نازیا محسوس کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کو ایپیکاک دیتے ہیں تو ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹائمنگ کی بات کی جائے تو کچھ ادویات ٹائم کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ ہیں، جیسا کہ لائکوپوڈیم ہے کہ اس کا ٹائم جو ہے شام کو 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک اس کے پرابلم ہوتے ہیں۔ آرسینیکیلپم مڈ نائٹ ہے، کالی کارپ 3 سے 4 بجے کا دورانیہ ہے، سلفر مارننگ ہے، ارلی مارننگ ہے، پوڈوفائلم کی علامات ہیں، اس کا ڈائریا ہے۔ تو اسی طرح کچھ ادویات ڈے اور نائٹ یعنی کہ رات کے وقت کچھ لوگوں میں پرابلم بڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم سفلینیم کا استعمال کرتے ہیں، مرکیورس کا استعمال کرتے ہیں۔ کچھ پیشنٹ میں دن کے وقت پرابلم بڑھتے ہیں تو ہم میڈورینم کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہم نے اگر ادویات کو اسٹڈی کیا ہے، ان کے کی پوائنٹ کو فوکس کیا ہے یا ان کی موڈیلٹیز کو اپنے ذہن کے اندر فیڈ کیا ہے، ان کو سمجھا ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ ہم اس میں سے کسی بھی اس کے حصے پر عمل کرتے ہوئے اگر دوا کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ دوا سے باہر نہیں ہماری سلیکشن ہوتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمارا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور جب ہماری سلیکشن میڈیسن کے کرائٹیریا سے باہر ہوتی ہے تو جتنی بڑی میڈیسن ہو، جتنی اچھی آپ اپروچ کہہ لیں، جتنا مرضی آپ دوسروں کو فالو کر لیں، تو پھر ہم آگے موو نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہومیوپیتھک میں اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو پھر چیزوں کو خود سے سمجھنا ہوگا، بلائنڈ یوز نہیں کرنا ہوگا ادویات کا، مٹیریا میڈیکا کو ریڈ کرنا ہوگا، ریپرٹری ایک بہت اچھا ٹول ہے، آپ نے اس کو فوکس کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس بعض پیشنٹ جا کے کاز پر ہم بڑا اچھا فوکس کر لیتے ہیں، چاہے اب ایکونائٹ کو دیکھ لیں، اوپیم کو دیکھ لیں، کہ جتنا مرضی ان کے اندر آپ کو کرونک پرابلم ملے، جو بیس اس کی جو ہے وہ آپ کو ایلمنٹس فرام فرائٹ سے جا کے ملتی ہے۔ اگر یہ کاز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ اس پر اگر یہ جو میڈیسن اس کے انڈر آ رہی ہیں، جن میں سے اہم ایکونائٹ ہے، اوپیم ہے، اور بھی کافی ادویات ہیں، تو اگر ان ادویات کا آپ انتخاب کرتے ہیں تو کم سے کم آپ کو ایک ڈور مل جاتا ہے، ایک دروازہ مل جاتا ہے کہ جس سے آپ چلتے ہوئے منزل کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس پیشنٹ آ کے ہمیں اگر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے فیور والی کنڈیشن ہے، میں سستی بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں، ڈلنس محسوس کرتا ہوں، ڈریمی کنڈیشن ہے، میری آنکھوں پر بہت جیسے کہ وزن ہے، بوجھ محسوس کرتا ہوں، یا کچھ علامات کو یورین سے سکون ملتا ہے، تو ہم جلسینیم کا انتخاب کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے فیور کے دوران جسم میں درد کا ہونا، اور اسپیشل اگر ہڈیوں کے اندر کہ جیسے ہڈیاں توڑ دی گئی ہوں، ایسا احساس جیسے کہ ہڈیاں ٹوٹی گئی ہیں، جیسے ہڈیوں میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے، تو وہاں پر ہم یوپیٹوریم برف استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو خاص ایک ٹائم ہے کہ صبح 7 بجے اس کا پرابلم بڑھ جاتا ہے، اس
کی وامٹنگ بھی بڑی وہاں پر آپ کو اہمیت کی عمل نظر آتی ہے. تو ہماری 1-2 ڈوز ہی یقین مانیں کہ وہ نزلاوی کیفیت کو یا اس ملیریل یا موسمی فیور کو ختم کر دیتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ محنت ضرور کرنی چاہیے. تھوڑے دن کی بات ہے کہ میرے پاس ایک بچہ آیا. اب اس کی والدہ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کے ناک کا پرابلم ہے. تو یہ اکثر جو ہے نا اس کا ناک خراب رہتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہے؟ تو اس کے ناک کے باہر ایک پمپل سا بنا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بہت درد ہوتی ہے، میری ناک میں بھی ایسا ہی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ اس کو نوز کو چھونے سے درد محسوس کرتے ہیں. تو میں نے اسی علامت پر اس کو ہیپرسلف دے دی. لیکن 2 دن کے بعد وہ دوبارہ جب اس بچے کو لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کچھ بھی ریلیف نہیں ملا. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے دوبارہ جب اس کی ناک کو دیکھا تو مجھے پھر پتہ چلا، اور میں نے جب مزید اس کی سمٹمز لی کہ وہ نوز کو پکنگ کرتا ہے. تو چونکہ آرم ٹرائیفیلم کا جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اپنے ہونٹوں کو نوز کو پکنگ کرتا رہتا ہے، کانسٹنٹ پکنگ آپ کو یہ ملے گا. تو وہ چھیل دیتا ہے، وہاں سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے جو ڈسچارجز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکریڈ ہوتے ہیں، انفلیمیشن پیدا کرنے والی ہوتی ہیں. تو پھر میں نے اس کو آرم ٹرائیفیلم 200 کی ایک ڈوز دی. تو میں نے کہا کہ بیٹا آپ نے کل آ کے مجھے بات بتانا ہے. تو یقین مانیں کہ اتنی جلدی اس کو ریلیف ملا کہ اس کا جو وہ پرابلم تھا وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ ایک سنگل ڈوز سے جب دوا جو ہے وہ اپنے کرائٹیریے پر پوری اترتی ہو تو پھر وہ بہت جلد ورک کرتی ہے. تو اسی طرح میرے پاس ایک اور پیشنٹ آیا جس کو اس کی خاص طور پر اس نے پاؤں کے حوالے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری پاؤں میں جو ہے نا یہ بڑی بے چینی سی یا درد ہوتی ہے. تو رات کو یہ زیادہ ہوتی ہے، دن کے وقت جب میں چلتا ہوں تو پھر یہ کم ہوتی ہے. اچھا، اب اس نے یہ بات بتائی ہے. اس کے بعد اس نے اپنے اسٹامک کی بہت ساری علامات دینا شروع کر دی. پھر اس نے اپنے جسمانی کمزوری کے حوالے سے بہت ساری علامات دینا شروع کر دی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے کیسز کے اندر آپ کے پاس ایک پورا بنڈل علامات کا ہو جاتا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یار ان سب میں سے کس چیز کو پک کریں. تو وہاں پر اگر آپ پیشنٹ کے مائنڈ کو اس کی کہ وہ اپنے پرابلم کو لے کے سوچتا کیا ہے، اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلا ہے، اگر اس کو فوکس کرتے ہیں تو بڑی سہولت ہو جاتی ہے. تو جب مجھے یہ ورڈز ملے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تو میری اتنی ایج بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو میں 45 ایئرس کا ہوں، تو میرے اندر وہ طاقت نہیں رہی ہے، میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتا ہوں. پہلے تو مجھے کبھی بھی اتنی کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی، تو میں میڈیسن نہیں بھی لیتا تھا تو میرا گزارا ہو جاتا تھا. لیکن ڈاکٹر صاحب اب میں اس پاؤں کی درد کے لیے، جسمانی تھکاوٹ کے لیے میں نے کافی میڈیسن استعمال کی ہیں. میں نے انگریزی بھی کی ہیں، دیسی بھی کی ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہے. تو میں خیال کر رہا ہوں کہ میرا جو ویٹ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے، میرا جو جسم ہے دن بدن وہ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، مجھ میں وہ طاقت نہیں رہی ہے. تو پہلے جو اس کی کنڈیشن تھی وہ تھی ڈیلوژن، امیجنیشن، ویلتھ آف، کہ وہ چیزوں کو اگنور کرتا تھا. تو اب جو موجودہ کنڈیشن میں ہے وہ ڈیلوژن تھن ہی ول بی گیٹنگ، کہ وہ کمزور ہو رہا ہے. ڈیلوژن امیسیشن ہے، امیسیٹڈ ہے. تو جب میں نے ان ریوبرک پر سلفر کا انتخاب کیا، حالانکہ وہ جو پہلی اپنی علامت ایکسٹریمٹیز کے حوالے سے بتا رہا تھا تو وہاں پر میں نے چاہا کہ میں اس کو رسٹاکس دوں، لیکن جب میں نے اس کی ٹوٹل کنڈیشن سے اس کے آؤٹ پٹ کو نکالا، اس کے مائنڈ کو نکالا، تو میں نے اس کو سلفر 30 میں دی، اور صبح دوپہر شام میں نے اس کو 3 ڈوزیں دی. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے 3 دن کے بعد دوبارہ کال کر کے بتانا ہے. تو خیر 4 دن کے بعد وہ پیشنٹ خود آیا، اس کی کال تو نہیں آئی تھی. تو وہ اپنی مسز کو لے کے آیا، اپنی بیٹی کو میڈیسن کے لینے کے لیے آیا. اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں 70% بہتری محسوس کرتا ہوں. تو یقین مانیں وہ جو اس کے اسٹامک کے پرابلم تھے، اس کے تھکاوٹ کے پرابلم تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، تو اس سے
اس کی جو مینٹل اس کی تھنکنگ سی، اس سے ہمیں جو اپروچ ملی اس نے بڑا اچھا ورک کیا. تو اسی طرح اس کی بیٹی کا میں نے کیس لیا. تو اس کی بیٹی کو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کافی عرصے سے اس کا فیور نہیں جاتا ہے. تو اس کے فیور کے لیے ہم نے مختلف جگہ سے مختلف ہاسپٹل سے میڈیسن لی ہے. اس کی تھکاوٹ نہیں جاتی ہے، اس کا سر درد نہیں جاتا ہے. تو کافی ایسے ریلیٹڈ پرابلم تھے. تو جب میں نے بچی کو دیکھا، وہ بچی مجھے چیئرفل نظر آئی، کیونکہ ہمارا تو ٹوٹلی انحصار ہوتا ہے اپنے پیشنٹ پر. اور بعض اوقات جو ہمارا پیشنٹ ہوتا ہے خاص طور پر فرسٹ ٹائم، وہ ہمیں وہ اپنی وہ ساری کی ساری جو کنڈیشن ہوتی ہے یا وہ اپنے جو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کو ٹھیک طریقے سے ایکسپریس نہیں کر پاتا. تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اس دوا تک نہیں پہنچ پاتے ہیں. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ جب آپ کے پاس فرسٹ ٹائم میں پیشنٹ آتا ہے تو کوشش کریں کہ اس کو صرف 2 یا 3 دن کی میڈیسن دیں. اس کو کبھی بھی آپ 10 دن کی یا 15 دن کی میڈیسن نہ دیں اس وقت تک کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ جو آپ نے میڈیسن دی ہے وہ بالکل اس کرائٹیریے پر پوری اتر رہی ہے، وہ اسی میڈیسن کا پیشنٹ ہے، تو پھر آپ دے سکتے ہیں. ادروائز آپ کو 2-3 دن کی میڈیسن دے کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ کیا مل رہا ہے. تو میں نے اس کی جنرل فزیکل سمٹم پر اس کے بخار کو فوکس کرتے ہوئے میں نے میڈیسن کا انتخاب کیا. تو تیسرے دن وہ دوبارہ پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنی بچی کو لے کے آ گیا. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو تو 19-20 کا بھی فرق نہیں پڑا، سیم کنڈیشن ہے. تو وہ CBC بھی کروا کے لایا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ موجودہ CBC اور ESR کی رپورٹ ہے. اس میں CBC دیکھا میں نے، وہ تقریباً ٹھیک تھا. ESR جو تھا وہ تقریباً 24 تھا. HB اس کا 9 تھا. تو آج کل بچوں میں ایک ایشو آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک طریقے سے گھر کی خوراک نہیں کھاتے، باہر کے کھانے وغیرہ کھاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے اکثر بچیوں میں دیکھا گیا ہے کہ خون کی کمی پائی جا رہی ہے موجودہ کنڈیشن میں. تو بہرحال خون کی کمی تو تھی، لیکن جو اس کی کنڈیشن تھی وہ بتا رہی تھی کہ بچی کوئی نہ کوئی مینٹل ڈپریشن یا اس کو کوئی نہ کوئی مینٹل پرابلم ضرور ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی آج میں اس کی مینٹل اپروچ چاہتا ہوں. تو اب بچی اپنے والد کے سامنے وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھی. تو خیر اس کی والدہ بھی اس کے ساتھ تھیں. تو جب میں نے اس کے والد کو باہر بھیج دیا، پھر میں نے بچی سے کیس لینا شروع کیا. تو میں نے اس سے صرف شارٹلی یہ پوچھا کہ بیٹا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیسیمسٹ ہیں یا آپٹیمسٹک ہیں، آپ چیزوں کو پازیٹیو اپروچ میں لیتے ہیں یا نیگیٹیو اپروچ میں لیتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں. تو اس نے کہا کہ جی میں چیزوں کو نیگیٹیو وے میں لیتی ہوں، مایوسی کے اندر لیتی ہوں، یعنی کہ ہیلپ لیس فیلنگ کے اندر وہ چیزوں کو لے رہی ہے. تو میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے. میں نے پوچھا آپ کے دوست سہیلیاں جو ہیں وہ کالج کے اندر یا اسکول کے اندر آپ کی کتنی سہیلیاں ہیں. تو اس نے کہا کہ میری تو کوئی بھی سہیلی نہیں ہے. یعنی کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ فورسیکن فیلنگ محسوس کرتی تھی بچی. اس نے کہا کہ میں تنہائی میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتی ہوں. تو میں نے جب یہ کیس لیا تو اس پر جو چند ریبرک میرے ذہن میں نے نوٹ کیے، ایک تھا ان میں سے پیسیمسٹ تھا، ہیلپ لیس فیلنگ تھا، اور سیکنڈ فیلنگ تھا، کمپنی ایورجن تھا، الون امیلیوریشن اور کنسولیشن ایگریویشن. تو میرے سامنے جو میڈیسن آئی وہ نیٹرمیور تھی. حالانکہ یہ چیئرفل ریبرک میں بھی نیٹرمیور ہے، اور میں نے جب پہلے دن اس کو دیکھا تھا تو میں نے چونکہ میں بارہا کہتا ہوں کہ میں چہرے کو دیکھ کر یا اس کی گیسچر سے اتنی جلدی مجھ سے دوا جو کلاسیکل وے کو اپنانا یہ میرے لیے بہت ہی مشکل ہے. تو میں زیادہ تر ریپرٹری کی یا اس کی باڈی لینگویج کو لے کے کہ جو پیشنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس وقت چاہتا کیا ہے، اس کی ڈیزائر کیا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے، میں ان کو فوکس کر لیتا ہوں. تو جس سے مجھے میڈیسن تک رسائی ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. تو اس پر میں نے اس کو نیٹرمیور 30 میں 1 دن کی میڈیسن دی اور ساتھ
2 دن کا PL دیا. تو میں نے کہا کہ آپ مجھے 3 دن کے بعد دوبارہ چیک کرائیے گا. تو یقین مانیے گا کہ اگلے دن ہی نا اس کے والد نے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میڈیسن ہے یہ بالکل آپ نے ٹھیک دی ہے. اور جب میں اس میڈیسن تک پہنچ گیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اب آپ انشاءاللہ تعالی 100% آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ اوریجنل ریمیڈی ہوتی ہے نا، اس کی سپیس ہمیشہ خالی رہتی ہے. ہولی کرسٹ ریمیڈی بھی اس کی سپیس کو فل نہیں کر سکتی ہے. آپ وہاں پر بے شمار میڈیسن کو آلٹرنیٹ کریں یا اس چیز کو آپ سپریس تو کر سکتے ہیں اس کنڈیشن کو، لیکن کیور نہیں کر سکتے ہیں. اور ایسے بہت سارے کیسز ہیں جہاں پر ایسی سنگل ریمیڈیز نے بے شمار بڑا اچھا فرق کیا ہے اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی اچھی کنڈیشن میں آ جاتا ہے. گو کہ پرماننٹ کیور کا ورڈز تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ انسان زندگی میں مختلف اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، وہ مختلف کنڈیشن سے گزرتا ہے، پرابلم اس کے آتے اور جاتے ہیں. یہ کامن چیزیں ہیں کہ کبھی خوراک اس نے زیادہ کھا لی، کم کھا لی. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو ہم نے ایک لیبل لگا دیا کہ اگر ایک پیشنٹ پلسا ٹھیلا تھا تو اس کو پوری زندگی جو ہے پلسا ٹھیلا ہی کی ضرورت ہوگی. اصل چیز جو سمجھنے والی ہوتی ہے کہ وہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ آپ کے پاس جو پرابلم کو لے کے آیا ہے، اس کا پرابلم کیا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو لے کے کیا سوچتا ہے. اب بہت سارے پیشنٹ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ گھر میں جا کے ان کو آپ نے چیک اپ کیا ہوگا، جو بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بیمار ہونے کے باوجود کہ میں تو جناب بہت ٹھیک ہوں، مجھے تو کسی میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو وہ چھونا جو ہے ان کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ مریض کہتا ہے کہ ڈاکٹر مجھے چھوئے گا، چیک کرے گا تو اس سے بھی مجھے پرابلم ہوگا. ایک یہ بھی ان کی سوچ ہوتی ہے جو ڈومیننٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کو بلانا ہی نہیں چاہتا ہے. ایک وہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے جب پیشنٹ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف اور صرف ریسٹ ڈیزائر چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، کوئی میرے قریب نہ آئے، میں خاموشی سے لیٹا رہنا چاہتا ہوں اور اس سے ہی میں بہتر محسوس کرتا ہوں. یہ اس کی ایک مینٹل کنڈیشن ہے. بعض کنڈیشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مختلف قسم کے فیئرز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوکویسٹی میں چلا جاتا ہے، ڈیلیرنگ والی کنڈیشن میں چلا جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یا بہت وہ سلو باتیں کر رہا ہوتا ہے. وہ باتیں کرتا ہے جو کہ نارمل لائف کے اندر نہیں ہوتی ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے، میں نے روحوں کو دیکھا ہے، وہ سارے رشتہ دار مجھے لینے کے لیے آئے تھے. تو وہ ڈیلیرنگ والی باتیں کرتا ہے. تو پھر ہم نے اس کنڈیشن کو جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور پیشنٹ کی بات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مریضہ میرے پاس آئی تو اب اس کے جو رپورٹس تھیں اس میں اس کو ایچ پیلوری بھی تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب ایچ پیلوری ہوتا ہے تو جو اسٹامک کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ تقریباً ہر پیشنٹ کے اندر آپ کو ملتی جلتی ملیں گی. تو وہ بہت زیادہ ایسیڈیٹی والا معاملہ تھا. کھانا کھانے کے بعد اس کو پرابلم تھے اور بہت ساری اس کے علاوہ اس کے جسم کے اندر کریمپنگ والی کنڈیشن تھی، نیند کے مسائل تھے. یعنی کہ ایک پوری آپ سمجھ لیں کہ گتھلی تھی علامات کی، کہ اتنی زیادہ علامات تھیں. تو اس نے کہا جی میں جو خاموشی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، اور بعض کنڈیشن کے اندر خاموشی اچھی بھی نہیں لگتی ہے، اس سے مجھے وحشت ہوتی ہے، تو میں دروازہ بھی کھلا چھوڑ دیتی ہوں. تو بہت ساری وہاں پر علامات تھیں. تو جب میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی جو اتنی ساری علامات ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، وہ کیا واقعہ رونما ہوا تھا، کیا کوئی آپ کو فیور ہوا تھا، کوئی ایسی کنڈیشن جس کے متعلق آپ مجھے بتائیں. تو شروع کے اندر تو پیشنٹ سے آپ جب پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پرابلم کو لے کر کیا سوچتے ہیں، تو جو مریض ہوتا ہے وہ ہمیں کوئی ٹھیک طریقے سے جواب نہیں دیتا. اصل میں چونکہ پیشنٹ نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان میں سے کس علامت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ تو ہومیوپیتھی کو بھی جسٹ جو ہے نا وہ ایلوپیتھک طریقہ علاج کی طرح سمجھتا ہے. صرف اور صرف اس کے نزدیک یہ فرق ہوتا ہے کہ جی یہ دوا جو ہے یہ میٹھی ہے اور وہاں پر جو ادویات ہیں وہ کڑوی ہیں. صرف اس کے نزدیک تو یہی ہوتا ہے. لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں
کہ ہومیوپیتھی کے اندر جو سمٹمز کی ہے وہ بہت زیادہ اہمیت ہے، ان کی پرابلم کی اہمیت نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ایجوکیٹ ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے وہ آپ کے پاس آتے ہیں. تو الحمدللہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے جو پیشنٹ ہیں یہ ہومیوپیتھی کی طرف آ رہے ہیں. تو جب میں نے اس پیشنٹ سے اس کاز کے متعلق پوچھا تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب آج سے 7 سال پہلے میں جس اپنے رینٹ کے گھر میں رہ رہی تھی، کرائے کا یعنی کہ گھر تھا، تو وہاں پر کوئی ایسی چیز تھی جس نے مجھ کو ڈرا دیا. میں نے اس کو ڈاکٹر صاحب دیکھا تھا تو اس سے میں اس قدر دہشت زدہ ہوئی، اس قدر میرا پرابلم مجھے ہوا کہ میرا بچہ ہونے والا تھا تو وہ میرا کیس خراب ہو گیا. تو میری اتنی تکلیف خراب ہوئی، تکلیف مجھے ہوئی، اتنی حالت میری خراب ہوئی کہ اس وقت ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا جو بچنا ہے یہ بہت ہی مشکل ہے. اس کے بعد کیس ہو گیا، اس کے بعد مجھے فٹس آنے شروع ہو گئے، میں اچانک گر جاتی تھی. تو پھر مجھے نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے رہے ہیں. تو وہاں پر میرا 2 سال ٹریٹمنٹ چلا ہے. تو اب اس میں کچھ بہتری تو ہے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ویسے کی ویسے ہیں. مجھے رات کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں تو جیسے وہ میری جان نکالنے کے لیے آئے، اور صبح جب اسی جگہ کو میں دیکھتی ہوں جہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں تو میں بہت زیادہ دہشت زدہ ہو جاتی ہوں. تو اب ظاہری بات ہے کہ اتنی ساری سمٹمز کی بجائے اگر ہم اس کی کاز کو فوکس کریں تو یہ ایک وے ہے، یہ ایک ڈور ہے انٹری کے لیے. تو وہاں پر اوپیم بڑی سٹرانگ میڈیسن ہے، تو میں نے اس کو اوپیم دی. اور حیرت کی بات یہ ہوئی کہ اس کے جو پرابلم تھے وہ گریجولی ان کے اندر تقریباً اس کی نیند کا جو مسئلہ تھا اس میں بہتری آ گئی. اسی طرح اس کے اسٹامک کی ایسیڈیٹی میں بھی کمی آئی. اب میں یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ اوپیم اس کو 100% ٹھیک کر دے گی، اس کے سارے ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد اس کی جو اور میڈیسن ہے جو بنتی ہے وہ سامنے آ جائے. لیکن فی الوقت اب اوپیم نے کیا کیا کہ وہ جو نیگیٹو چیز اس کے مائنڈ کے اندر فیڈ تھی، یعنی کہ وہ جو پیسیمسٹ والی کنڈیشن تھی کہ وہ ہر چیز کو نیگیٹو پہلو میں لے رہی تھی، اصل میں یہ بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں پیشنٹ کی شفا یابی میں. کہ زندگی میں آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں پازیٹیو رہ کر. اگر آپ اپنے پیشنٹ کو پازیٹیو تھنکنگ دیتے ہیں تو یقین مانیں کہ وہ بڑے سے بڑے پرابلم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس پرابلم سے مکمل طور پر ٹھیک نہ ہو سکے، لیکن وہ اپنے پرابلم کو اپنی زندگی کا حصہ مانتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اندر مثبت سوچ آ جاتی ہے. آج ہمارا المیہ دیکھ لیں کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے نا یہ شارٹ مائنڈڈ ہے. ہمارے ذہن کے اندر حسد ہے، جلن ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا ہے، یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ سب سے زیادہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے بہت سارے نفسیاتی اور فزیکل اور جنرل سمٹمز اور پرابلم ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سسٹم میں ان چیزوں کے لیے بہت زبردست میڈیسن موجود ہیں، جبکہ دوسرا سسٹم جو ہے وہ حسد کے نام پر آپ کو شاید کوئی بھی میڈیسن اس کے پاس نہ ہو. آپ کے سسپیشیس ہونے پر، شکی پن کے لیے کوئی میڈیسن نہ ہو، سپرسٹیشیس ہونے پر کوئی میڈیسن نہ ہو، صرف اور صرف وہاں پر آپ کو ٹرینکولائزر میڈیسن سے ہی سپورٹ دی جا سکتی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر اتنی وسعت ہے کہ آپ کو آپ کی تھنکنگ پہ جا کے کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کا ڈیلوژنس کیا ہے، آپ اپنے ڈریمز میں کیا دیکھتے ہیں، آپ کو کس کس چیز کا وہم ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں. اور جب وہی چیزیں آپ اپنے پیشنٹ کو، جب آپ کسی میڈیسن تک پہنچتے ہیں تو پھر اس کی نیکسٹ باتیں آپ بتاتے ہیں کہ آپ یہ بھی فیل کرتے ہیں، تو پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سرپرائزڈ ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ وہ کہتا ہے کہ بھئی ارے یہ تو بہت کچھ پہنچے ہوئے لگتے ہیں. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری میڈیسن کے اندر وہ ساری علامات ہیں. جب وہ علامات ملتی ہیں تو جیسے کہ آپ پلسا ٹیلا کو پیشنٹ کو دیکھتے ہیں کہ جناب وہ بہت زیادہ آپ کو اس کے اندر چینجیبلٹی ملتی ہے، اوپن ایئر کی ملتا ہے، تھرسٹ لیس اس کا ہونا ملتا ہے. تو پھر آپ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی آپ چھوٹے چھوٹے معاملات پر ویپنگ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں؟ تو پھر وہ بتاتی ہے کہ جی بالکل. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم کو برداشت کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا. تو وہ کہتے ہیں جی بالکل ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے.
ڈاکٹر صاحب آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ آپ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا کانفیڈنس لیول بہت لو ہے، آپ کوئی خریداری نہیں کر سکتے ہیں، آپ اکیلے بازار آ نہیں سکتے ہیں، آپ بہت زیادہ فیئر محسوس کرتے ہیں، آپ رات کو تنہا نہیں اکیلے گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں. تو پیشنٹ جو ہوتا ہے پھر وہ حیران ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو ان چیزوں کا کیسے علم ہوا، اور پھر اس کا ٹرسٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو میرے دوستوں اسی وقت ہمیں پتہ چلے گا، اسی وقت ہم اپنے پیشنٹ کو امپریس کر سکیں گے جب ہم خود پڑھیں گے، خود اسٹڈی کریں گے. تو میں کسی بھی میتھڈ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ادویات کو پڑھنا چاہیے. آپ جو مرضی وے اپنائیں، کلاسیکل اپنائیں، مائنڈ پر فوکس کریں، موڈیلٹیز پر فوکس کریں، اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس میڈیسن کو جو ہے نا وہ آپ کو ذہن کے اندر ہونا چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں کہ چند 40 یا 50 میڈیسن کو آپ اچھے طریقے سے اپنے ذہن نشین کر لیتے ہیں، ان کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، بار بار اسٹڈی کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ انہی کے پیشنٹ جو ہیں کامن آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں. تو الحمدللہ کہ یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل ضرور لگے گا لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یار آپ تو بڑے بڑے پرابلم کو جو ہے وہ اپنی کلینک پر ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ علی شہباز کو اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.